बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमारे सबक में एक लफ्ज़ गुजरा और वो लफ्ज़ था ज़ालिका। ऐसे लिखा होगा या फिर लिखा होगा ज़ालिका, ऐसे लिखा होगा या अरबी में लिखा होगा। ठीक है, ज़ालिका। ये जो है ज़ालिका, ये बराबर नहीं है किसके, इसका जो उलट है ना। हाजा के। हाँ शाबाश, वो है हाजा। हाजा का ये उलट है। इसको मैं यहाँ मीम लगा रहा हूँ। ठीक है, मुतजाद। मीम का मतलब होगा मुतजाद। हाजा। जालिका का मतलब है वो, और हाजा का मतलब है ये। इसकी जो जमा है वो होगी उलाइका। उलाइका, वो सारे, वो सारे, वो। और इसका जो उलट होगा वो होगा हाउलाई। हाउलाई, ये सब। तो देखा आपने, मैं कहूंगा जालिका वो, और अगर मैंने कहना वो सब कहना हो तो मैं कहूंगा उलाइका, वो सब। और हाजा, ये, और इसकी जमा होगी हाउलाई, ये सब। ठीक है जी, ये इशारा है। जी सर। बात को समझें, ये इशारा है, इशारा। तो ये जानदारों को भी कर सकते हैं, बेजानों को भी कर सकते हैं। समझ सकते हैं आप, ये हाथ का इशारा है। जालिका और हाजा उंगली के एक इशारे से होता है। दाएं हाथ के एक उंगली से आप इशारा करते हैं जालिका वो, और हाजा को अपने कदमों में लेके आ जाए उंगली को, तो आप कहेंगे हाजा ये। इसका जो उलट है चार उंगलियों से है, उलाइका ओ सारे, इशारा कर रहे हैं आप। और चार उंगलियों को अपने टांगों के कदमों के नीचे लेके आए तो आपको देखेंगे, आप कहेंगे हा उलाई ये सब। तो किताबें हो सकती हैं, मर्द हो सकते हैं, खवातीन हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, इशारा कर सकते हैं उसकी तरफ। ठीक है, उलाइका और हा उलाई से। ये चार इसके जो है मेन जो है वो इशारे हैं। ठीक है, ये जो जालिका है और हाजा है ना, आपने ये दाएं हाथ की जो जो उंगली होती है ना, इससे इशारा करते हैं। और इससे मुराद क्या होता है हमारा, कि ये जो है ना, ये मर्दाना इशारे हैं। आप समझ रहे हैं, मर्दाना इशारे हैं यानी ये के है मेल के लिए हैं। तो फिर क्या उलट क्या है इसका, अगर मैं खवातीन के लिए करूं तो आपने बाएं हाथ की शहादत की उंगली इस्तेमाल करनी है और कहना है तिल का, वो जो खातून है, तिल का फातिमा, वो फातिमा है, तिल का फातिमा। ठीक है, और इसका जो उलट होगा वो होगा यही हाँ जी। इशारा है जो हम जनाना के लिए इस्तेमाल करेंगे। और वो क्या होगा, हाजी, हाजी ही, हाजी ही कहेंगे। यस, हाजी ही। ठीक है, और ये हम कहेंगे ये जनाना है, जनाना इशारे। ठीक है, और ये जो उलाए का और हा उलाए है, ये दोनों में सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कुल मिला के 6 इशारे हैं बस। अगर आप कहेंगे इशारा करीब के लिए हाजा, ये एक उंगली जो आपके दाएं हाथ की है वो अपने कदमों के नीचे लेके आए और कहे हाजा ये जो मर्द है, ये मर्दाना कोई चीज है, कोई भी चीज जो मस्कुलिन है या मेल है, आप कहेंगे हाजा अहमद, हाजा किताब, दोनों कह सकते हैं। इसी तरह जो आपकी बाएं हाथ की उंगली है ना, अपने कदमों में लेके आए और कहें हाजी ही, ये हाजी ही फातिमा। और तिल का, ओ जो है तिल का फातिमा, वो फातिमा है। और हा उलाई के लिए मैंने कहा मर्द हों और या औरतें हों, दोनों के लिए बराबर है। उलाइका का मतलब होगा वो सब, और हा उलाई का मतलब होता है ये सब, ये सब। तो ये इशारे, इशारे 6 इशारे हमारे पास हैं। इसको ना आपने, ये मैंने क्यों ऐसा लिखा है कि मैं चाहता हूं कि आप लिखें, खुद से लिखें, आप लोग लिखें और इसको तरतीब दें। आप तरतीब कैसे देंगे, आपने अपने रंगों से इसको लिखना है। ठीक है, आप ये इशारे है ना, इसको ऐसे करें, करीब लिखें, करीब, करीब का इशारा रंगों से लिखें। और ये लिखें बाईद का इशारा। ठीक है, यह लिखें मर्दाना, या मेल लिख दें, एम लिख दें, कुछ भी लिखें आप। और उसके लिखे हाजा, और उसकी जमा लिखे हाउलाई।
اور پھر لکھے یہاں پہ حاضی، اور یہ بعید کے لیے ہم لکھیں گے ذالکا، وہ، اور اولئکا السلام وہ، علیکم. وہ سب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لیٹ آمد یہ بڑے لوگوں کی علامت ہے، لیٹ آنا. سر اچھا میں جی. ایک دم سے بالکل میرے دماغ سے نکل گیا تھا. ہاں پتہ ہے کوئی، اب جب آپ ٹائم نہیں دیں گے لازم بات ہے، جب اس کی کوئی ہے نہیں، ویلیو نہیں ہے. کیا لڑکی ہے بتائیں. نہیں، کیوں ویلیو نہیں ہے؟ میں نے صبح جو ہی آپ نے بھیجا ہے میں نے سنا ہے سارا کل بات. بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے 24 گھنٹے بعد ہم سے ویڈیو طلب کی کہ یار میری کلاس تھی. میں سوچ رہی تھی آپ خود ہی، میں نے کل ہی پوچھ لیا تھا ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بشرا نے کہا ہو گئی ہے، تو میں ہو رہی ہے، میں نے کہا چلو سر ڈال دیں گے. پھر جب آپ نے نہیں گروپ میں ڈالی تو پھر میں نے اسی لیے میسج کیا. کیا لڑکی ہے یار. کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ بس نہیں. ایسی اچھا بس دیکھو یار، ایسی ہی لڑکی ہے. کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں قبول ہے یہ لڑکی، ہم قبول کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں بھائی، یہ آپ کے جو ہے نا مردانہ اشارے، 4 اشارے آپ کو دیے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں سے 4 اشارے ہیں. جی ہاذا دس کے لیے، ذالکا دیٹ کے لیے، ہاؤلائی دیس کے لیے، اور اولئکا دوست کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح آپ نے بنانا ہے. یہ میں آپ کو ویسے بگاڑ بگاڑ کے دے رہا ہوں تاکہ آپ اس کو لکھیں. اور اسی طرح جو ہے وہی دوبارہ آپ لکھیں گے قریب کا اشارہ، اور پھر لکھیے بعید کا اشارہ، اور یہاں پہ لکھے زنانہ، ٹھیک ہے. زنانہ لکھیں، اور اس کے سامنے جو ہے نا یہاں پہ لکھے حاضی، یہ جو لڑکی ہے، حاضی عائشہ. اور اگر زیادہ ہے، اس کی بہنیں بھی ساتھ میں ہیں، تو ہم کہیں گے ہا اولائی. اس لیے چینج نہیں ہوتا، ہا اولائی چینج نہیں ہوتا. اور یہاں کہوں گا میں تل کا، وہ جو ہے عائشہ، تل کا عائشہ، وہ عائشہ ہے، اور اس کی جو جمع ہوتی ہے وہ ہے اولائی کا. بس یہ اس کا مطلب ہے 6 صیغے ہمارے، 6 ہمارے پاس اشارے ہیں. 6 ویسے تو 8 ہے، لیکن یہ 6 ہمارے سامنے جو ہے آتے ہیں، چونکہ وہ دور کے اشارے برابر ہیں، سب کے لیے ایک ہی. اچھا یہاں ٹھیک ہے. سے میں دوبارہ قرآن مجید کی طرف جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ دوبارہ پرانا تھا، میں اس کو ریپیٹ کرنا ضروری تھا. یہ ذالکا کی باتیں ہم کر رہے تھے، ٹھیک ہے. ذالکا کی وجہ سے ہم نے اشارے سیکھے. دیکھو جس کو آج کا جو میں نے بھی اشارے بتائے ہیں، 6 اشارے بتائے ہیں، اس میں سے ایک اشارہ بھی یاد ہو گیا نا، یہ جو ذالکا کا اشارہ ہے یہ یاد رہ گیا، تو یہ کافی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ سارے دوبارہ آنے والے ہیں ہمارے سامنے، اور ہم دوبارہ اس کو پڑھنے والے ہیں. بس ویسے ہی بتا دیا، چلتے چلتے بتا دیا آپ کو. یاد رہ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں یاد رہا تو کوئی بات نہیں، 1% بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ایک قرآن مجید ہے، بہت آسان ہے. اچھا جی، تو یہ مجھے کل کا مجھے کوئی ترجمہ بتا دے. اب آپ یہ شروع سے ذرا سنا دے مجھے، یہاں سورت سے شروع کرے. شاباش جی. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. لا ریب کا مطلب، لا کا مطلب نہیں، اور ریب کا مطلب کہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں. اور ذالکہ آپ نے کہا تھا کہ وہ دیٹ یا وہ کے طور پر ہے، لیکن جو ترجمہ کیا ہے انہوں نے یہ کتاب یا یہ وہ کتاب ہے. شاباش. اور جو متقین ہیں وہ آپ نے کہا تھا کہ اس میں انہوں نے وہ ایک ڈبل لام اور متقین یعنی کہ کہ اس میں آیا ہے کہ متقین جو ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کے لیے ہدل للمتقین. ہدلل کا کیا بتایا تھا سر آپ نے؟ ہدایت ہے. ہدایت ہے، ہاں. جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے ہدایت ہے. میں کہا ذرا پہلے میں ہی اپنا نمبر بڑھا لوں نا. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، زندہ باد. اچھا جی، اب ایما مجھے لفظی ترجمہ بتا دیں شروع سے، سورت سے لفظی ترجمہ. سورت کا مطلب ہے 4 دیواری. تو اس میں چونکہ ایک مجموعہ ہوتا ہے آیتوں کا، تو اس لیے اس کو سورت کہتے ہیں کہ 4 دیواری ہے. ہاں، اس کا مضمون چونکہ ہر سورت کا مضمون الگ ہوتا ہے، اس لیے اس کو سورت کہتے جی. ہیں. اچھا. سورت البقرہ دکاؤ، کیونکہ اس میں بقرہ گائے کا ذکر ہے، اس لیے شاباش. سورت کا نام البقرہ ہے. دکاؤ ٹھیک ہے. مدینتن، یعنی یہ مدنی صورت ہے، مدینہ کے اس کو دور آپ نے، نبوت میں یہ داخل. شاباش ایما، اس کو آپ نے نا رومن میں لکھ لیں مدنیہ، ٹھیک ہے. مدنیہ. مدنیہ. ہاں ٹھیک شاباش. ٹھیک ہے، مدنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھی 7 اسم کے، اللہ ہی اللہ کے. الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے. ہاں، مسلسل اور بار ان بار دونوں میں ہمیشہ. مبالغے، شاباش. ہاں جی، بہت ان دونوں میں مبالغے کا سیگا ہے. ایک کا فعلان کا سیگا ہے الرحمن کا، اور الرحیم پہ فعیل کا ہے سیگا، ٹھیک اور ہے. دونوں سے ہی مبالغہ پتہ لگتا ہے.
शाबाश। अलिफ लाम मीम ये हरूफ मुक़त्तआत हैं, और हरूफ मुक़त्तआत ये अल्लाह और नबी बेहतर जानते हैं इनके मतलब। सही। जालिका, जालिका ये, जालिका वो, और इसका मानिए आप ये वो भी कर सकते हैं। और वो इसलिए किया गया है कि एक तो ये कि चूंकि नज़ूल जारी था इसलिए कहा गया है, और दूसरा ये कि कुरान जो सहीफा है उसकी शान में की वजह से जालिका कहा गया है। अल किताबु वो खास किताब है, ला नहीं रोइबा शक। अब आप इधर भी वक्फा कर सकते हैं क्योंकि 3 नुक्ते आ गए हैं, लेकिन चूंकि नीचे सौद लॉम बड़ी ये लिखा हुआ है जिसका मतलब है कि बेहतर है कि इसको आगे कंटिन्यू किया जाए, गो के वक्फा भी किया जा सकता है। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जालिकल किताबु ये वो किताब है, ला नहीं रोइबा शक, फी में ही इसमें, हुदन हदायत है, ली लिए, अल मुत्तकीन। अब इसमें जो है अलिफ है वो कसरत की वजह से खत्म हो चुका है, तो ये डायरेक्ट लिल हो गया। तो वैसे ये ली लिए अल मुत्तकीन है। अल का मतलब द खास, मुत्तकीन डरने वाले परहेजगार, और इसमें मुत्तकीन में या नून जो है वो जमा के लिए, वैसे मुत्तकी परहेजगार को कहते हैं। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। चला अल्लाह करे आपको 10 ऐसे। 10 आउट ऑफ 10 सर, इन्होंने तो रट्टू तोता। हाँ जी, वही ना। और ये ये आपका रट्टू तोता है। क्या बात है जी, क्या बात है। और मैं अब मेडिसिन पढ़ने वाले ना भी रट्टू तोता बन जाते हैं। मुझे भी एहतियात करनी पड़ेगी कि आपको जो है ना ऐसा कोई जो है ना कोई ऐसा लफ्ज आपको याद ना हो जाए, ठीक, जो जो गलत फार्मूला हो या गलत उसूल हो वो आपको याद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने याद किया इस चीज़ को। अच्छा ये देखें, ये लिल मुत्तकीन में जो अलिफ है वो इसको लिखें कसरत इस्तेमाल की वजह से गिर जाता है, ठीक है। तो हमने इसको याद रखना है, ठीक है। एक ये बात ये है। और जो अलिफ लाम होता है ना, अलिफ लाम, इसके दो मानी होते हैं अहबाब, दो मानी। पहला माना क्या होता है इसका, एक हमने माना होता है, हमने खास कहा और खास, तमाम। खास करना, हाँ। और एक खास लिखे, यानी प्रॉपर प्रॉपर नाउन बनाने के लिए होता है, अलिफ लाम आता है प्रॉपर नाउन बनाने के लिए। और दूसरा माना इसका होता है तमाम, तमाम, सब 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 के सब। तो ये दो मानी अलिफ लाम के होते हैं। शाबाश। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सबक देखें हवा, शुरू होता है अल्लज़ीना से। अल्लज़ीना, अगर आप देखें अल्लज़ीना जो है ये कब आता है, ये आता है अपने से पहले की तशरीह के लिए आता है, इसकी तफसीर के लिए अल्लज़ीना आ गया, ठीक है। तो ये अब मुत्तकीन बताएंगे कि मुत्तकीन कौन होते हैं, अल्लाह पाक ने ये बताना है। तो अल्लज़ीना का मतलब होता है वो जो, वो जिसने, वो जिसको। उर्दू में इसके मुख्तलिफ तर्जुमे होते हैं, जब जब हम देखते हैं कि कैसे तर्जुमा करना चाहिए तो उसको करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब भी दोज आप लिख सकते हैं इंग्लिश में, या अगर इसका अल्लज़ीना जो है, अल्लज़ीना जमा के लिए आता है वो, ठीक है। ये वो लोग होते हैं, अल्लज़ीना मुत्तकीन वो लोग हैं। तो अल्लज़ीना जो है ना ये जमा का लफ्ज है, जमा का। इसका जो वाहिद है ना वो है अल्लज़ी, अल्लज़ी, वो जो, वो जिसने, वो जिसको, ये इसका इसका वाहिद है, और अल्लज़ीना इसकी जमा है। जैसे जैसे आता रहेगा कुरान मजीद में फिर हम उसको डिस्कस करते जाएंगे। अच्छा, अल्लज़ीना ये वो लोग हैं मुत्तकीन, युमिनूना, युमिनूना जमा है युमिनो का, युमिनो वो ईमान लाता है, युमिनो वो ईमान लाता है। ये प्रेजेंट टेंस में तर्जुमा हम इसलिए कर रहे हैं कि जो या है, या शुरू में जो या है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हुआ को, हुआ, वो वो ईमान लाता है। और वो नून की वजह से जमा बन जाती है, वो नून जमा के लिए आती है। हमने कल भी कहा था कि या नून हो या वो नून हो, ये दोनों जो है जमा की अलामतें हैं। तो युमिनूना तो वो तो निकाल दो दरमियान से, तो फिर युमिनो बच गया। तो युमिनो का मतलब है वो ईमान लाता है, ठीक है। ईमान लाता, ईमान क्या लाता है कि वो सरे तस्लीम खम कर देता है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने कि जो तुम कहते हो वो मैं मान गया हूँ। तो वो अपने आप को अमन में दे देता है, अमन में दे देता है अल्लाह और रसूल के। तो अल्लाह ताला उनको फिर अमन दे देता है दोजख से, और दुनिया में भी उसको रखता है, अमन से रखता है।
تو یہ ہے یؤمنون ایمان لاتے ہیں. یہ پریزنٹ ٹینس میں ترجمہ کریں گے جب بھی یہ یا آئے گا شروع میں. یہ غائب کے لیے ہوتا ہے. ہوا کا مطلب ہوتا ہے ہی، وہ، تو یہ غائب بندہ ہے، تھرڈ پرسن ہے. اچھا تو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، یہ متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں. بالغیب، یہ جو با ہے شروع میں ہم نے کہا تھا کہ 15 معانی اس کے آتے ہیں. کا کے کی سارے اس کی وجہ ہو سکتی ہے، میں بھی ہو سکتا ہے، پر بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں مانا ہے بالغیبی، غیب پر. یہ پر یہاں مانا ہے غیب پر. غیب کیا چیز ہے؟ غیب، غیب کا آپ نے یہ اپنے ہر لفظ الگ الگ لکھنا ہے، ہر لائن میں الگ لفظ ایک لفظ لکھنا ہے، ٹھیک ہے. بعد میں جا کے نا اس کے ساتھ ہم اور بھی چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے. الذین کے سامنے، یؤمنون کے سامنے اور بھی چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے. بالغیب کے سامنے اور بھی چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے. تو غیب کا الگ لکھے، اور لکھے غیب کو غیب کہتے ہیں آنکھوں سے اوجھل چیز کو، جو آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے اس چیز کو غیب کہتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمارے حواس خمسہ سے، یا ہم کہیں ہمارے عقل سے غیب میں ہوتے ہیں، پردے میں ہوتے ہیں. ان چیزوں کو جو ہمارے حواس خمسہ سے کیا ہوتے ہیں، پرے ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں، اوجھل ہوتے ہیں، اس کو غیب کہتے ہیں. انسان جو بھی سوچتا ہے، جو دیکھتا ہے، جو سمجھتا ہے، جو محسوس کرتا ہے، اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ عقل کرتا ہے. عقل اس میں جو ہے نا سب سے بڑا مادہ ہے جو اچھے اور برے کی تمیز کرتا ہے، عقل. لیکن جو عقل ہے، عقل خود بذات خود کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جیسے صدر ہوتا ہے، اس کے انٹیلیجنس ہوتے ہیں، باہر لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو خبریں دیتے ہیں. تو یہ جو عقل ہے اس کو 5 چیزیں جو ہے پہنچاتی ہے، خبریں پہنچاتی ہے کہ یہ گرم ہے، ٹھنڈا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں حس کی طاقت کہتے ہیں. قوت لامسا، لامسا کے نام سے. حواس خمسہ میں سے پہلا ہے لامسا، چھونے کی حس ہوتی ہے، دیکھنے کی حس ہوتی ہے، بتاتے ہیں کہ یہ سامنے عائشہ ہے، سامنے آئمہ ہے. اور اس طرح سونگھنے کی حس ہوتی ہے کہ بو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے. اسی طرح جو ہے ہمارے پاس ہوتی ہے طاقت، سننے کی طاقت ہوتی ہے، اس کو ہم جو ہے وہ سامعہ کہتے ہیں، قوت سامعہ. تو 5 طاقتیں ہوتی ہیں. اور کون سی رہ گئی؟ پوری ہو گئی. سامعہ، لامسہ، اور کون سی ہیں ہم نے کیا کہا؟ محل والی دیکھنے کی، ہاں دیکھو، دیکھنا، دیکھنا، چھونا، سونگنا، سننا، چکھنا، چکھنا. اور چکھنا، ذائقہ کے لیے. چکھنا بھی اللہ پاک نے ہمیں ہمارے اندر حس رکھی ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ میٹھی ہے، کڑوی ہے، اچھی ہے، بری ہے. تو یہ 5 طاقتیں ہوتی ہیں، تو اس پہ عقل فیصلہ کرتی ہے. اب اللہ اور رسول اور جتنی بھی چیزیں ہیں باقی، وہ سب جو ہے ہمارے غیب میں چلے جاتے ہیں. یعنی اللہ کو ہم نے کسی نے بھی نہ دیکھا ہے، نہ سونگا ہے، نہ سنا ہے، کسی نے بھی نہیں، ٹھیک ہے. اب وہ ہم اس کو مانتے ہیں تو ہم غیب پہ ایمان لاتے ہیں. اسی طرح جو ہے قرآن کو نازل ہوتا ہے، یعنی وہی جو ہوتی ہے ہم نے نہیں دیکھی، نہ سنی، خود نہیں دیکھا جبرائیل السلام کو، لیکن ہم ایمان لاتے ہیں کہ غیب ہے. جنت اور دوزخ ہیں ہمارے سامنے، وہ ہم نے نہیں دیکھے ہوئے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس پہ ایمان لاتے ہیں، اس پہ. اس طرح جو بعد میں ہونے والا ہے، جو کچھ بھی، اس بھی ہم نے نہیں پتا. ہمیں قبر کا عذاب ہے جیسے، یا جنت کی رحمتیں ہیں، جنت کی قبر کی جو نعمتیں ہیں، وہ سب ہم نے نہیں دیکھی، لیکن ہم ایمان لاتے ہیں. اب ہم کس پہ ایمان لا رہے ہیں؟ یہ ہم اصل میں کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف گفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں. جو کچھ محمد نامی، جو کہ جن کے والد کا نام عبداللہ ہے، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا، ہم اس پہ ایمان لے آئے. انہوں نے کہا یہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ہم نے مان لیا، بس اس کی یہ صفات ہیں، ساری صفات بتا دی، ان کے نام بتا دیے، اور ہم نے اللہ پہ ایمان لے آئے ہیں. جنت دوزخ کا بتایا، فرشتوں کا بتایا، ہم پہ جو کچھ بتایا ہمیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اللہ کے حکم سے، اور اللہ نے پیغام پہنچایا ہے. اور ہم یہ بات بھی ہمیں رسول اللہ نے بتائی کہ اللہ نے پیغام پہنچایا ہے، تو ہم نے جو ہے وہ ایمان لے آئے ہیں. یعنی آپ نے فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ قرآن مجید ہے، اور یہ جو سورہ بقرہ ہے ہر گھر میں پڑھی جانی چاہیے، اور یہ قیامت کی شفاعت کرے گی. یہ آپ کی باتیں تھیں، یہ حدیث بن گئی، اور جو آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے تو وہ قرآن بن گیا. دونوں ہی گفت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم نے یہ مومنین وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اور یہ جو ہے وہ جو لوگ دیکھ لیتے ہیں نا، ان کو پھر بہت امتحان ان کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، امتحان ان کے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو بالغیب ایمان پر، غیب پر ایمان لاتے ہیں. واہ، اور وہ آتا ہے اور کے لیے. یقیمونا، قائم کرتے ہیں، قائم رکھتے ہیں. قائم رکھنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کو اس کی حیثیت کے مطابق مقام دیتے ہیں.
یا اگر جو بادشاہ ہے، جو صاحب اقتدار ہے، وہ مسجدیں قائم کر دیتے ہیں، مسجدیں بنا دیتے ہیں تاکہ نماز قائم ہو سکے، لوگوں کو وقت دیتا ہے، جو بوس ہوتا ہے وہ نماز کا وقفہ رکھتا ہے، وہ قائم کر رہا ہوتا ہے وہ اس وقت، یا جو مؤذن کی تنخواہ ہے، جو امام کی تنخواہ ہوتی ہے وہ دیتا ہے حکمران یا لوگ، وہ قائم رکھتے ہوتے ہیں، یا ایک انفرادی شخصیت جو ہے وہ اپنے نماز کے جتنے بھی اس کے جو واجبات ہوتے ہیں، فرائض ہوتے ہیں، سنن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو وہ قائم رکھ رہا ہوتا ہے نماز کو۔ تو اس کو دیکھو، کسی چیز کو اس کی پراپر جگہ پہ رکھنا، یہ قائم رکھنا ہوتا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں۔ تو کس کو قائم رکھتے ہیں؟ صلات کو، نماز کو۔ صلات کا جو لفظ ہے پہلی مرتبہ آیا ہے قرآن مجید میں، تو آپ دیکھیں صلات کے جو معنی ہوتے ہیں وہ 4 طرح کی قرآن مجید میں آئے ہوئے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں آپ کہ صلات کا معنی جو ہے وہ 4 جو ہے طریقوں سے آیا ہوا ہے۔ اللہ کے لیے آتا ہے، جیسے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ نماز پڑھتا ہے، صلات پڑھتا ہے۔ تو صلات کا مطلب نماز نہیں لے سکتے ہم یہاں پر اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ کس کی نماز پڑھے گا، بلکہ وہ وہاں پر رحمت بیچتا ہے۔ جب صلات اللہ کے لیے آئے گا تو ہم کہیں گے اللہ رحمت بیچتا ہے، تو ہم اللہ کے لیے ایسے کہیں گے۔ جب فرشتے کے لیے صلات آئے گا تو ہم کہیں گے، جیسے ان اللہ و ملائکتہ یصلون، تو ہم کہیں گے یہ مغفرت ہے، وہ مغفرت مانگ رہے ہوتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں وہ۔ جب انسان کے لیے آتا ہے صلات تو وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یا دعا کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ اس کی یہ صلات کا لفظی معنی دعا کرنا ہوتا ہے، دعا کرنا، پکارنا، تو وہ جو ہے وہ یہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس طرح جو ہے رسول کے لیے آتا ہے تو وہ سکون کا باعث بنتا ہے، وہ بھی دعا ہی ہوتی ہے جب وہ کر رہا ہوتا ہے، اپنی امت کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے معنی آئیں گے، مختلف معنی آئیں گے قرآن مجید میں، ہم دیکھیں گے اور پھر اس طرح سے ہی ترجمہ کریں گے صلات کا معنی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یقیمون الصلاۃ، یہ نماز کو قائم رکھتے ہیں، قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا، یہ جو مما لفظ ہے وہ کا مطلب ہے اور، مما اصل میں 2 لفظ سے مل کے بنا ہے۔ ایک لفظ ہے من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور دوسرا لفظ ہے ما۔ من کا مطلب لکھیں گے تو کہیں گے سے، اور ما کا مطلب جو کچھ۔ اس کے اور بھی معنی ہے لیکن ہم اور معنی بعد میں لیں گے، یہاں پہ معنی فی الحال لیں گے جو کچھ بھی، وٹ ایور، جو کچھ۔ اچھا، تو یہاں پہ معنی ہوگا مما کا معنی ہو گیا اور اس میں سے جو کچھ ہم نے دیا ہے نا، اس میں سے رزقناہم، یہ 3 لفظ ہیں رزقناہم۔ رزقہ کا مطلب ہوتا ہے عطا کیا۔ رزق جو ہوتی ہے یہ صرف مال دولت نہیں ہے، رزق یا روٹی نہیں ہے، سالن نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کی عطا ہے، جوانی ہے، آپ کو پیسے دیے ہیں، آپ کو صحت دی ہے، آپ کو آنکھ دی ہے، سانس کی سہولت دی ہے، جو بھی آپ کو عطا ہوا ہے، کوئی ایبلٹی آپ کو دی ہے، کوئی فن دیا ہے آپ کو، کوئی مہارت دی ہے، یہ سب عطا ہے، یہ سب رزق میں آتا ہے، رزق میں۔ تو رزق کا اس نے دیا نہ، یہ نہ کیا ہے؟ نہ کا مطلب ہوتا ہے ہم نے ہم، جیسے ہم کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، تو نہ کے 2 معنی آتے ہیں قرآن مجید میں۔ نہ جب بھی آیا کرے گا اس کا معنی ہوگا وی، ہم، وی، اور از، ہمیں آیا کرے گا۔ تو ہم یہاں کہیں گے رزقنا، ہم نے جو کچھ عطا کیا، ہم، ان کو، ان سب کو۔ یہ جو ہم ہے یہ ہو کا الٹ ہے، کل آپ نے ہو پڑھا تھا، ہو یا ہے یا ہی پڑھا تھا، اس کی جو جمع ہے وہ ہم ہے، وہ سب، ہم، وہ سب، اور یہی جو جمع ہے یہ ہوا کی بھی جمع ہے۔ ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور ہو کا مطلب ہوتا ہے اس کا، دونوں کی جمع ہم بنتی ہے۔ تو یہاں پہ آیا ہے تو ہم کہیں گے ان کو، ہم نے جو کچھ دیا ہے ان کو، مما، اس میں سے، ینفقون انفاق سے ہے، انفاق کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا، تو یہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے۔ انفاق کا جو لفظ ہے نا یہ نفق سے ہے، سوراخ سے، اگر میں کہوں 3 حرف کا تو یہ ہے نفق کا مطلب ہوتا ہے سرنگ، جو سرنگ ہوتی ہے نا، جو ٹنل ہوتا ہے اس کو نفق بولتے ہیں، نفق۔ عرب میں کوئی جائیں گے تو آپ کو نفق، یہ سوراخ ہوتا ہے، یہ جو شخص جس کا ہاتھ میں، کہتے ہیں نا تمہارے ہاتھ میں سوراخ ہے، یعنی بہت فضول خرچ ہو، تم بہت زیادہ خرچ کرتے ہو، تمہارے ہاتھ میں سوراخ ہے، ایسے کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ خرچ کرتا ہے نا اس کو بھی انفاق کہتے ہیں، کہ یہ بندہ انفاق کر رہا ہے۔ انفاق کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے بکھیرنا، کسی چیز کو بکھیرنا، تو یہ بکھیرتے رہتے ہیں، لوگوں کو دیتے رہتے ہیں، سائل کو دیتے ہیں، مانگنے والے کو،
محروم کو دیتے ہیں، اپنے اقربا کو دیتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو دیتے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو دیتے ہیں. یہ لوگ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. سب کو جو کھلاتے ہیں نا، اپنی بیگم کو کھلاتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے، گھر والوں کو کھلاتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے، پڑوسی کو، اپنے جو ہے وہ رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں، یا جن کو بھی کھلاتے. اللہ پاک نے ذکر کیا قرآن مجید میں، سائل کو دیتے ہیں، محروم کو دیتے ہیں، یہ سب صدقہ ہے اس کی طرف سے. تو یہ سب اس میں شمار ہوتے ہیں. تو اللہ پاک نے یہاں پہ جو ابتدائی اس آیت میں جو صفات بیان کی ہے نا متقین کی، کہ متقین کون ہوتے ہیں؟ جو جن کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے، اللہ یہی راستہ منزل تک پہنچانے والا ہے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ یہ چیزیں ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں. ایک تو یہ، ایما کیمرہ بند کرو. اچھا، ایک ہے کہ الذین کیا ہے، ایمان لاتے ہیں غیب پر. ایک تو یہ صفت ہے ان کی. دوسرا کیا ہے کہ نماز جو ہے وہ قائم رکھتے ہیں. دوسری چیز بتائی. اور تیسری چیز بتائی کہ وہ سخی ہوتے ہیں، سخاوت والے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی سخاوت کو کبھی بھی رد نہیں کرتا. یہ عجیب بات ہے. میں آپ کو بتاؤں احباب، سخاوت سے کافر جو ہے نا وہ آخر عمر میں مسلمان ہو جاتے ہیں. اور مسلمان آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ہے بچ جاتے ہیں بہت ساری گناہوں سے، کو پتہ نہیں چلتا. ان کی سخاوت کی وجہ سے اللہ پاک ان کو بخش دیتا ہے. یہ سخاوت جو ہے بڑی ہی کمال کی چیز ہے، بہت ہی کمال. اور نماز کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ دین کا ستون ہے، بلکہ اہم ستون ہے. اور یہ معراج کے تحفہ ہے، معراج کا تحفہ ہے. اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ اسرات معراج المومنین، معراج ہے یہ مومنوں کی، اللہ کی ملاقات ہے یہ. تو وہ الگ اس کی اپنی ایک شاخ ہے، جہاں اس کی اپنی اپنی حیثیت ہے اس کی. تو یہ صفات ہے. آپ نے دیکھو ان سارے سبق میں جو ابھی میں نے اتنا زیادہ بولا ہے آپ کے لیے، آپ نے ان میں سے جو چاہیے نا وہ لفظی ترجمہ چاہیے، اور کچھ نہیں چاہیے آپ سے. کہ آپ کو الذین کا ترجمہ آنا چاہیے، آپ کو یؤمنون کا ترجمہ آنا چاہیے، بالغیب کا ترجمہ آنا چاہیے، یقیمون صلاۃ کا معنی، مما رزقناہم ينفقون، اس کا لفظی ترجمہ چاہیے فی الحال، اور کچھ نہیں چاہیے. باقی ساری باتیں میں نے ویسے کر دی ہیں. ٹھیک ہے، آپ الگ الگ ایک لفظ کو ایک ایک لکھیں، اور ایک دفعہ مجھے دکھا دیں پھر. ٹھیک ہے کہ آپ نے کیا لکھا ہے، ایک لائن ایک صفحے پہ لکھا ہے. تو وہ پھر اس کے بعد میں کچھ چیزیں ایڈ کر دیتا ہوں اس میں سے. آپ کو کوئی چیز ایڈ کرنی ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں. یہ ٹھیک ہو گیا احباب؟